जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर। सुने पाक कश्मीर, सुनो FM 89.4। हम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान। सुनो एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। जी आपने देखा होगा कि आज हमारे सेट पर मौजूद है मुमताज़ सहाफ़ी और कश्मीरी अमूर के माहिर सईदुर रहमान सिद्दीकी। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। और मैं साथ साथ बताना चाहूँ, ये मेरा फॉर्मेट नहीं है, मेरे प्रोग्राम जो है वो इंटरटेनमेंट पर होते हैं, लेकिन बात अगर हम कश्मीर के से की करें तो कश्मीरी गुफ्तगू है। कश्मीर के हवाले से हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और ये बाखबर कश्मीर के नाम से ये प्रोग्राम्स भी करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स उनके होते हैं और बहुत सी इंफॉर्मेशन हम इनसे लेते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सर हम चूँकि बात करें आज कश्मीर की, कश्मीरी बहन भाई जो हमारे मकबूजा कश्मीर के जो बहन भाई हैं, जो हिंदुओं के मज़ालम इतने अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि वो एक ना एक दिन ज़रूर आज़ादी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले सर आप मुझे बताएंगे, ये योम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को जो हम लोग मनाएंगे, सबसे पहले तो मुझे आप बताएं कि हमारी तैयारी, कश्मीरी तैयारी, कश्मीरी आवाम की जो तैयारी है वो कैसी है। जी बहुत शुक्रिया कायनात। यकीनन योम यकजहती कश्मीर जो है वो हर साल मनाते हैं और कश्मीरी इसको बड़े जोश व खरोश के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी जो है ना यकजहती के साथ जो है ना ज़ाहिर जैसे कि पाकिस्तान में मनाया जाता है, ऐसे आज़ाद कश्मीर में भी जो है ना इसको मनाया जाता है बड़े भरपूर अंदाज में। तो यकीनन ये एक इजहार होता है पाकिस्तानी कौम की जानिब से, पाकिस्तान की हुकूमतों की जानिब से। वो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, कश्मीरियों की आज़ादी की जदोजहद में उनके शाना बशाना है। और हुकूमत पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के अवाम, वो दामे दुरमे सुखने कश्मीरियों के साथ हैं। ये एक इज़हार मोहब्बत होता है पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान की हुकूमतों का कश्मीरियों से, उन कश्मीरियों से कि जो दुख दर्द परेशानी जुल्म ज़्यादतियाँ इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों के नतीजे में परेशान हाल हैं, खौफजदा हैं। और उनको एक पाकिस्तान से मोहब्बत का जब पैगाम मिलता है कि आप इस दुख की घड़ी में, इस तकलीफ़ की घड़ी में अपने आप को अकेले महसूस ना करें, हम आपके साथ खड़े हैं, तो यकीनन कश्मीरी कौम को बड़ा हौसला मिलता है, कश्मीरी कौम को उम्मीद मिलती है और कश्मीरी कौम को एक तरह से मोटिवेशन मिलती है कि बिल्कुल उनकी सर। जद्दोजहद में कोई तो ऐसा है कि जो उनके साथ खड़ा है। वरना भारत तो उनको दहशतगर्द कह के, इंतहा पसंद जो है ना वो गर्दान के और इस तरह तरह के उन पे इल्ज़ामात लगा के उनको बदनाम करता है। लेकिन जब उनको पता चलता है कि एक मुल्क जो इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो उनके साथ खड़ा है और बरमला खड़ा है और खुल्लम खुल्ला एलानिया खड़ा है, तो उनकी हौसला अफजाई होती है। तो इस बार भी योम यकजहती कश्मीर के हवाले से तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर में भी शुरू हो चुकी हैं, पाकिस्तान में भी शुरू हो चुकी हैं। और यकीनन योम यकजहती कश्मीर उसी तरह जो है ना इस बार भी मनाया जाएगा जैसे पहले मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात कि 2 फरवरी को जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान आ रहे हैं और बहुत बड़ी एक यकजहती कश्मीर कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सारी लीडरशिप मदऊ है और आज़ादी पसंद जमातों के अलावा आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातें मदऊ हैं। ख़ुद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी उस तकरीब में शरीक होंगे और महाजरीन भी उसमें शरीक होंगे। और उसके साथ साथ हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बेशुमार तकरीबात मुनक़िद की गई हैं, कोहाला पे, बरारकोट पे, और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले जो रास्ते हैं, मंगला है, आज़ाद पत्थर है, वहाँ पे इंसानी हाथों की जंजीर बना के यकजहती का इजहार किया पैगाम जाएगा देते हैं। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का आपस में कि हम एक हैं और हम एक रहेंगे। बिल्कुल, ये जो उनकी आज़ादी की जो जो जदोजहद, जो जुल्म बर्दाश्त कर ये हमारी मकबूजा कश्मीर के जो बहन भाई हैं, और ये आज़ादी हम लोग हकीकी मानों में आज़ादी तभी बनाएंगे जब वो लोग आज़ाद होंगे। बिल्कुल सर, बहुत खूब
نے. تو سر مجھے بتائیں کہ کل 26 جنوری جو بھارت کا یوم جمہوریہ بھی ہے، تو کشمیری عوام جو ہے اس پر یوم سیاہ منا رہے ہیں، تو کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی یقیناً 26 جنوری بھارت یوم جمہوریہ مناتا ہے، اور ایسا ملک جو خود کو جمہوری ملک کہے، سیکولر ملک کہے، بنیادی انسانی حقوق کا چیمپئن کہے، اور وہی ملک اپنے ہی زیر قبضہ علاقے میں جمہوریت کا گلا گھونٹتا ہو، انسانی حقوق کی خلاف بالکل ورزیاں کرتا ہو، لوگوں کو قتل کرتا ہو، بے گناہ لوگوں کو نشانہ بناتا ہو، وہاں پہ ان سے جو ان کا پیدائشی حق ہے کہ خود ارادیت وہ ان سے سلب کرتا ہو، چھینتا ہو، وہاں کے بچے محفوظ جو ہے نا وہ نہ ہو، پیلٹ گنوں کے ذریعے سے ان کے چہرے مسخ کرتا ہو، وہاں کی خواتین محفوظ جو ہے نا وہ نہ ہو، وہاں کے ہسپتال محفوظ نہ ہو، وہاں کے کھیتوں کے باغات محفوظ جو ہے نا وہ نہ ہو، اور سیبوں کے باغات اور اس طرح کی پھلوں کے باغات جو فوجیں جن کی اجاڑتی ہوں جس خطے میں آ کے، اور جہاں پہ سولینز کو اس خدشے کے ذریعے سے قتل کر دیا جائے کہ یہ دہشت گرد ہیں، جہاں پبلک سیفٹی ایکٹ کا نفاذ ہو، جہاں ٹاڈا جیسے بدنام زمانہ قوانین کا نفاذ ہو، تو کشمیری پھر اس بھارت سے پوچھنے میں حق بجانے گا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں یوم جمہوریہ منانے والے، آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ میں ایک جمہوری ملک ہوں. اگر آپ جمہوری ملک ہوتے تو کشمیر میں کشمیریوں کا وہ حال آپ نہ کرتے جو بالکل کوئی جمہوری قوم سوچ بھی نہیں سکتی. یہی باتیں یاد کروانے کے لیے کشمیری احتجاج کرتے ہیں، یوم سیاہ مناتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی، پاکستان میں بھی، دنیا بھر میں مقیم کشمیری دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھارت جو یوم جمہوریہ منا رہا ہے اس کو یوم جمہوریہ منانے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ کشمیریوں کی آزادی سلب کی ہوئی. بالکل ہم اس کے یوم جمہوریہ کو اس وقت تسلیم کریں گے جب وہ کشمیر کو آزاد کر دے گا اور یہاں کے لوگوں کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق زندہ رہنے کا حق دے گا. بالکل سر. سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندو جو ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے کئی دہائیوں سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں جو ہیں وہاں پر اپنے بچوں کو باہر بھیجنے سے کتراتی ہیں، اور ان کو یہ امید بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے باہر جائیں گے واپس صحیح سلامت آئیں گے یا نہیں. تو ہندو بڑے ظلم کر رہے ہیں، بچوں کو مار دیا جاتا ہے، بچوں کا قتل عام کر دیا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو اتنی بڑی تعداد میں بچوں کا جب قتل عام کیا جا رہا ہے، کیا یہ پہلا واقعہ یا اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں؟ جی بالکل، میں نے تو بتایا نا آپ کو کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. بچے جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے، بزرگ محفوظ نہیں ہے، خواتین محفوظ جو ہے نا وہ نہیں ہے، فصلیں محفوظ نہیں ہیں، بالکل ہسپتال محفوظ نہیں ہے، گھر محفوظ نہیں ہے. تو کون سا ایسا شعبہ زندگی ہے یا کون سا ایسا انسان ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و زیادتیوں سے محفوظ ہو؟ صحافی محفوظ جو ہے نا وہ نہیں ہے، اور وہاں جو انٹرنیشنل وفود آتے ہیں وہ محفوظ جو ہے نا وہ نہیں ہے. ان کو بھی فوجی پہرے کے اندر رکھا جاتا ہے اور لوگوں سے ملنے نہیں دیا جاتا. تو یقیناً بھارت کا تو یہ وتیرہ ہے، اور یہ آج سے تو نہیں ہے، یہ تو 47 سے لے کے آج تک یعنی گزشتہ تقریباً 70-75 سال ہو چکے ہیں کہ بھارت وہی ظلم، وہی زیادتیاں، وہی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں. مقبوضہ کشمیر میں اس کا بازار گرم اس نے جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے. تو اس طرح کے حالات، اس طرح کے واقعات جو کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں یہ پہلے واقعات نہیں ہیں اور آخری بھی نہیں ہے. یہ ظلم و زیادتیاں تو شروع سے ہو رہی ہیں، اور ہمیں امید بھی نہیں ہے کہ بھارت کشمیریوں پہ ظلم و زیادتیاں بند کرے گا. سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کشمیر کے اندر جو رہنما جو ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، کشمیر میں مختلف سیاسی شخصیات اس وقت زیر تاب ہیں. کل جماعتی یونٹ کانفرنس کی لیڈرشپ نظر بند ہے، اور اس کے علاوہ بھی آزادی پسند جو بھی ہے اس کو انہوں نے نظر بند کیا ہوا ہے. کشمیر میں جو مین سٹریم کی مذہبی جماعتیں ہیں ان کو وہ زیر تاب ہیں. جامع مسجد سری نگر کو بند کیا ہوا ہے، تالا لگائے ہوئے ہیں کہ جو وہاں کی مسلمانوں کی سب سے بڑی جو ہے نا مسجد ہے، وہاں کی امام بارگاہوں کی بندش ہے، وہاں کی مذہبی جو ہے نا وہ جو آپ کی پریکٹسز ہوتی ہیں وہ کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. اور یقیناً یہ جو نظر بندی ہے، جو گرفتاریاں ہیں، یہ جو انسانوں کو اٹھانا، غائب کرنا، ٹارچر کرنا، یہ سارے کے سارے وہ اقدام ہیں جو کوئی بھی قابض ملک اس قوم پہ کرتا ہے کہ جو اس سے آزادی مانگتی ہے یا جو بنیادی حقوق مانگتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کشمیر میں سارے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، کیونکہ کشمیریوں کا جرم یہی ہے کہ وہ اپنا پیدائشی حق ان سے مانگ رہے ہیں، وہ حق ان کو خود نہیں مل ارادیت رہا. کہ جس کا وعدہ اقوام متحدہ کے فورم پہ ہندوستان اور پاکستان دونوں نے کشمیر سے کیا ہوا ہے.
تو یہ وعدہ کب مکمل ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ تو اقوام متحدہ پہ سوال ہے کہ اقوام متحدہ نے کشمیریوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی اور آج سے نہیں کی ہوئی، یہ گزشتہ تقریباً پونی صدی پہلے، اور اقوام متحدہ دنیا کا وہ فورم ہے کہ جو انسانی آزادی اور انسانی پاسبان ہے، نگہبان ہے، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، اور اتنے بڑے فورم پہ اگر کوئی ملک کسی قوم سے کمٹمنٹ کرتا ہے تو کمٹمنٹ پوری ہونی چاہیے، بالکل اور ہندوستان ہی وہ ملک تھا جو پہلے اقوام متحدہ میں گیا اور اس نے ہی اقوام متحدہ کو انوالو کیا کہ بھائی آپ ہماری مدد کریں اور کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ کردار ادا کرے۔ اور جب اقوام متحدہ بیچ میں آیا اور اقوام متحدہ نے پاکستان کو بھی بلایا تو جو بات اس وقت فائنل ہوئی وہ یہی ہوئی کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق ہونا ہے، اور وہ حق خود ارادیت کے جس کے ذریعے سے کشمیریوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ، یہ کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا۔ لیکن گزشتہ پونی صدی میں یہ حق بھارت نے ابھی تک کشمیریوں کو نہیں دیا، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کشمیریوں کا حق خود ارادی تسلیم بھی کرتا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے کی بھی حمایت کرتا ہے۔ بالکل سر اتنی ظلم و زیادتی ہونے کے باوجود جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کے جو حوصلے ہیں وہ پست نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے جو کوششیں ہیں وہ اس سے زیادہ کر لی ہیں، بڑھا دی ہیں۔ تو سر میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آج ہندواڑہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے قتل عام کے 35 سال مکمل ہو گئے ہیں، اس قتل عام سے متعلق ہمارے ناظرین کو تفصیلات سے آگاہ جی، کیجیے۔ بڑا دردناک یہ منظر تھا اور بڑا ایک خوفناک جو ہے نا ماحول تھا۔ آج سے تقریباً 35 سال، غالباً 1990 میں 25 دسمبر کو یہ قتل عام ہوا، اور 22 سے 25 کے قریب کشمیری مسلمانوں کو جو سولین تھے، نہتے تھے، غیر مسلح تھے، ان کو شہید کیا گیا، اور ان کی شہادت کی وجہ صرف اتنی سی تھی کہ وہ اپنا بنیادی حق مانگتے تھے، اور وہ ایسی شخصیات بھی نہیں تھے، وہ کوئی جہادی شخصیات بھی نہیں تھی، وہ پرامن سیولین شہری تھے جن کا قتل عام ہوا، اور اس پہ لوگوں نے احتجاج بھی کیا، اور آج تک اس واقعے کی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو سکی، اور اس واقعے میں ملوث جو تھے عناصر بھارتی فوج کے جو درندہ صفت اہلکار تھے ان کو بھی آج تک قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا گیا، اور آج تک کشمیریوں کو انصاف نہیں ملا۔ جو لمحہ فکریہ ہے اس بھارت کے لیے، پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کا علمبردار کہتا ہے، جو اپنے آپ کو جو ہے نا بنیادی انسانی حقوق کا علمبردار کہتا ہے، جو اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتا ہے، اس ملک کا حال یہ ہے کہ اس کی ریاستی فوج، اس کی سرکاری فوج اپنے ہی لوگوں پہ گولی چلاتی ہے، اپنے ہی لوگوں کا قتل عام کرتی ہے، اور پھر وہ ریاست ان لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے بجائے، وہ ریاست ان لوگوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا ازالہ کرنے کی بجائے بلکہ دیدہ دلیری سے اور ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ مارے یہ تو دہشت گرد تھے، یہ تو انتہا پسند تھے، یہ تو آتنکوادی تھے، اور اس طرح کے ان پہ ٹیگ جو ہے نا وہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس طرح کے مظالم سے، اس طرح کی حرکتوں سے یقیناً بھارت جو ہے وہ کشمیریوں کو دبا نہیں سکتا۔ آج 35 سال گزر گئے، بھارت کہاں کھڑا ہے اس کو سوچنا چاہیے۔ کیا کشمیر زدہ ہو گئے؟ کیا کشمیری پیچھے ہٹ گئے؟ یا ابھی تک کشمیری اپنی جدوجہد آزادی میں ثابت قدم ہے؟ بالکل سر مقبوضہ کشمیر کے سٹیٹس کی تبدیلی کے بعد بھارت کی انتہا پسند حکومت وہاں ترقی اور سیاحت کے نام پر کچھ منصوبوں پر کام کری ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، کائنات آزادی کا نعم البدل تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بالکل قائد تحریک سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہندوستان اگر کشمیر کی سڑکوں پہ سونا بھی بچھا دے پھر بھی کشمیری بھارت کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی مطلب ان کا صاف ہے، جو انہوں نے ترجمانی کی کشمیری عوام کی، کشمیری انفراسٹرکچر، کشمیری نام نہاد ترقی، کشمیری نام نہاد پیکیجز کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوئے، اور نہ ان کا کوئی گورنمنٹ آف ہندوستان سے کوئی مطالبہ تھا اس طرح کے کوئی ان کے آئین میں رہتے ہوئے۔ کشمیری اپنے حق آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ حق آزادی کے جس کا وعدہ، جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہندوستان نے اقوام متحدہ کے معتبر فورم پہ کیا ہوا تھا، تو وہ ان کا تھا مطالبہ۔ تو یہ جو ترقیاتی منصوبے نریندر مودی نے جو شروع کیے ہوئے، یہ ترقیاتی منصوبے ہیں بھی نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے سونا مرگ ٹنل کا جو افتتاح ہوا ہے، اور وہ سونا مرگ ٹنل جو ہے ویلی کو لداخ کے ساتھ ملا رہی ہے، اور بھارتی دفاعی تجزیہ نگار خود کہہ رہے ہیں کہ یہ چین کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اور پاکستان کی طرف سے ممکنہ طور پہ لداخ، لیہ اور کارگل میں کسی بھی حملے کی صورت میں یہ ایک دفاعی جو ہے نا وہ سرنگ ہے جو ہندوستان نے بنائی ہے، اور ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی وہاں بڑے فخر سے آتے ہیں
اور بینڈ باجو میں اور ہار پہن کے وہاں سے گزرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیری میں سیاحت کے دروازے کھولے گی، کشمیری میں ترقی کے راستے کھولے گی، اور کشمیری میں سفری سہولتوں کو آسان کرے گی. تو یہ باتیں تو ساری لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اصل میں تو نریندر مودی کا ایجنڈا جو ہے نا وہ ہے کہ کشمیریوں کو جو ہے نا دبایا جائے، ان کی آواز کو ختم کیا جائے، وہاں کی جو آبادی ہے، آبادی کا تناسب وہ بدلا جائے، وہاں کی مسلم اکثریت کو تبدیل کر کے ہندوستان سے جو ہندو ہیں ان کو آباد کیا جائے، اور جو کشمیر کی جو ایک پہچان ہے یعنی مسلمان اکثریت کی حیثیت وہ ختم کر دی جائے. یہ سارے کا سارا ایجنڈا ہے ان کا، اور اس ایجنڈے پہ کام کاج ہو رہا ہے. اور اب جب سے یعنی انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں آئینی تبدیلی کرتے ہوئے اس کو اپنا حصہ بنایا ہے، بھارتی یونین کا حصہ بنایا، تو وہ کبھی G20 کا میچز کرواتے ہیں، کبھی وہ مولانا آزاد اسٹیڈیم میں کرکٹ کے میچز کرواتے ہیں، کبھی وہ دنیا کے بڑے بڑے انویسٹروں کو وہاں بلاتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں، اور کبھی وہ اس طرح کی سرنگوں کا افتتاح کر کے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کشمیر میں سب اچھا ہو گیا. لیکن دنیا بھی یہ سمجھتی ہے کہ کشمیر میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوا، اور کشمیر کے حالات وقت کے ساتھ ساتھ مزید خراب ہو رہے ہیں. اور ان سارے ہتھ کنڈوں کے باوجود یہ جو آخری ہتھ کنڈا بھارت نے وہاں اختیار کیا کہ ان کی شناخت ختم کر دیں اور کشمیریوں سے ان کا آپ ان سے چھین لیا جائے. جب کشمیریت ختم کرنے کی آخری سازش بھی ناکام ہو گئی تو اب بھارت کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کو بیوقوف بنائے اور دنیا کو جھوٹی باتیں بتاتا رہے. اور دنیا بھی سمجھ چکی ہے، اور پچھلے عرصے میں جیسے کہ امریکہ نے بھی اعلان کیا، وہاں کا جو ہے نا دفاعی محکمہ ہے، محکمہ خارجہ، اس نے بھی اعلان کیا کہ جی کہ کوئی بھی امریکی مقبوضہ کشمیر کا سفر نہیں کرے گا اور کشمیر امریکیوں کے لیے غیر محفوظ ہے. ایسے ہی یورپی یونین بھی یہ بات کہہ چکی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ یورپین کے لیے غیر محفوظ ہے. ایسے ہی اور بھی بہت سارے ملکوں سے آواز بلند ہوئی ہے. ایسے ہی آپ کے سامنے کینیڈا کے وزیر اعظم جس طرح سے کھم ٹھونک کے بھارت کے خلاف کھڑے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، اور انہوں نے باضابطہ بھارتی خفیہ ایجنسی جو ہے نا اس کی سرگرمیاں جو کینیڈا میں ہو رہی ہیں ان کو دہشت گردوں کے ساتھ منسلک کیا اور اس کو دہشت گرد ایجنسی ڈکلیئر کر دیا. تو یہ سارے جو ایک تو دیکھیں نا کائنات، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کی طرف سے کی گئی کوششیں، ظالم جتنی بھی کوششیں کرے لیکن ایک منصوبہ بندی اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ کی بندی ہی کارگر ثابت ہوتی ہے. اور وہی کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے کہ بھارت جو بھی کشمیر میں کرتا ہے اس کا الٹ رخ ہوتا ہے اور وہ سارے کی ساری چیزیں اس کے گلے پڑتی ہیں. بالکل سر بہت اچھی انفارمیشن مجھے آپ سے ملتی ہے، اور آج بھی مجھے بہت انفارمیشن ملی، اور ہم ہوپ سو کہ ہمارے جو ناظرین دیکھنے والے ہیں اور جو بھی ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی بہت انفارمیشن ملی ہوگی. سر ہم لوگ ہمیشہ جو ہے نا ہم پہ مشکل وقت آتا ہے تو ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. تو جب ہم پہ مشکل وقت ختم ہو جاتا ہے تو ہم سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو سب سے کہوں گی کہ سب سے غلط بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں کہیں نہ کہیں اتفاق کی کمی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں اتنا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، کائنات آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ مشکل وقت میں ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوتے اور افراد و تفرید کا شکار ہیں، تقسیم کا شکار ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ جو ایک ہوتا ہے نا انسان بھائی چارہ، محبت، وہ کہیں نہ کہیں کم ہوتی جا رہی ہے. جی وہ نہیں ہے. ہر بندہ دوسرے بندے سے خوفزدہ ہے کہ شاید یہ میرا رزق چھین لے گا، شاید یہ میرا اختیار چھین لے گا، کیا شاید میرا رتبہ چھین لے گا، شاید میری جگہ چھین لے گا. حالانکہ رتبے، اختیار، جگہ اور یہ سب یہیں پہ عزت اور ذلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو رتبہ عنایت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کسی سے رتبہ چھینتا ہے. تو ہمیں اس پہ خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم بیست قوم اگر ایک دوسرے کے خلاف ہی سوچتے رہیں گے، منصوبہ بندی کرتے رہیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. وہ کسی نے یہ بات کہی تھی بڑی اچھی، میں نے پڑھی تھی پچھلے دنوں کہ جی کہ ہم جو ہے نا بیست قوم، ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے بجائے زیادہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ دوسرے کو ہم کیسے نقصان پہنچائیں گے، اس کو کیسے پیچھے کریں گے. بالکل. اور جتنا آپ اس کو پیچھے کرنے کی فکر میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، صلاحیت ضائع کرتے ہیں، اتنا آپ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اگر صلاحیت خرچ کریں گے تو آپ آگے بھی بڑھیں گے، عزت بھی ملے گی، اور آپ کی جو محنت ہے، آپ کی جو کوشش ہے، آپ کی جو جدوجہد ہے وہ پازیٹیو وے میں بھی اختیار ہوگی. تو باقی آپ کسی کو نہ گرا سکتے ہیں نہ کسی کو اٹھا سکتے ہیں. یہ تو جو ہے نا اللہ کے اختیار میں ہے. آپ اتنا ہی کریں کہ آپ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ آپ خود کیا کر سکتے ہیں، کیسے بہتر بن سکتے ہیں. جی تو آپ جب ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا شروع کریں گے کہ بھئی میرے اندر کیا خامی ہے، میں اپنے آپ کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں، تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. بجائے میں دیکھوں جی کہ کائنات میں یہ خامی ہے، فلاں میں یہ خامی ہے،
تو اس کی خامی کی تشہیر کرتا پھروں اور اس کی خامی کا ڈھول پیٹتا رہوں اور اپنے عیب مجھے پتہ نہ ہو کہ 50 عیب میرے اندر ہوں اور کائنات کے اندر ایک عیب ہو تو وہ میں نہ سمجھوں اور محسوس کروں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیوقوفی بھی ہے اور اپنے آپ کو میں کہتا ہوں بیوقوف بنانے والی ساری جو ہے نا وہ بالکل کہانی ہے. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ جب تک اتحاد اتفاق محبت ایثار بھائی چارہ کی چیزیں ہم نہیں اختیار کرتے اور ہم سب مسلمان ہیں اور اسلام نے تو ہمیں سکھایا یہی ہے کہ آپ اپنے بھائی کا خیال کریں اپنے ارد گرد جو ہے رہنے والے کا جو ہے نا خیال وہ رکھیں. وہ خیال کریں احساس کریں. تو یہ ساری باتیں جب ہم عمل کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بڑی مضبوط قوم بنیں گے. بالکل سر. سر میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ بات کرتی ہوں کہ جو چیز قیامت کے دن ہونی ہے کہ ہر انسان کو اپنے نفس کی پڑی ہوئی ہے. تو اب ہمیں دنیا میں بھی یہی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اب ہر انسان اپنے لیے سوچ رہا ہے, کسی دوسرے کا فائدہ سوچ ہی نہیں رہا. تو یہ چیزیں جب ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گی تو ہم ایک اچھی قوم, ایک بہتر اور ایک مضبوط قوم بھی بن سکتے ہیں. تو بالکل بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے اور بہت سی انفارمیشن جو مجھے ملی ہے اور ہوپ سو کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی بہت اچھی انفارمیشن ملی ہوگی. بہت کائنات سنو ایف ایم جو ہمارا ریڈیو ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں بالکل سر. آگاہی دیں ان کو ایجوکیشن دیں ان کو چھوٹے چھوٹے جو اس طرح کے مسائل ہیں جیسے کہ ہم انفارمیشن فراہم کرتے ہیں خبروں پہ تبصرے ہوتے ہیں بالکل حالات حاضرہ پہ گفتگو تھی اس طرح ان کی تربیت کا بھی اہتمام اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں معمولی باتیں اگر ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں اور ہماری وجہ سے اگر کوئی اس کا احساس کرنا شروع کرے اور بہتر بننے کی کوشش کرے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے. بالکل اور سر. 1,24,000 پیغمبر جو آئے تھے نا ان کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ تبلیغ کرتے تھے اور وہ اپنے گفتگو کے ذریعے سے اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو اچھے اور برے کی تمیز جو ہے نا وہ بتاتے تھے اور حق کو سچ کو پھیلاتے تھے. تو ہمیں ہماری کوشش ہوتی ہے سنو ایف 89.4 میں مختلف موضوعات میں انٹرٹینمنٹ کے ذریعے کرنٹ افیئر کے ذریعے مقامی زبانوں کے ذریعے لوگوں کی تربیت کے لیے لوگوں کی آگاہی کے لیے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بھی ہم چھوٹے چھوٹے جو ہے نا پروگرامز کریں. تو یقیناً لوگوں کی طرف سے بھی اس کا فیڈ بیک جو ہے نا وہ آنا چاہیے اور آپ ہمیں بتاتے رہیں کہ ہمارے بذریعہ پروگرام ایس ایم ایس, بذریعہ کیسے ہیں کال. اور اس کے علاوہ ان کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور ان پروگرامز میں جو ہمارے ایڈوکیسی سے متعلق موضوعات ہیں وہ آپ کو کیسے لگتے ہیں. جی بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اسی چیز کے ساتھ ہم لوگ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اتفاق اور محبت کے ساتھ رہیں, تبھی ہم لوگ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. اپنی ہوسٹ آر جے کائنات خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.